बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहम्मद सादिक संजरानी साहब, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब, मोहतरम वज़रा, मुअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट, मेहमानान गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं आप सबको चौथा पार्लिमानी साल मुकम्मल होने पर और 5वें पार्लिमानी साल के आगाज़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आज़ादी के 75 साल पर भी आपको सारे पाकिस्तानियों के साथ साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं यहाँ पर आपके सामने कायद-ए-आज़म का कौल पेश करना चाहता हूँ, जिसमें इन्होंने कहा कि खुदा ने हमें एक अजीम मौका दिया है कि हम एक नई रियासत के मेमार के तौर पर अपनी काबिलियत को साबित करें और कोई ये ना कर सके, कह सके कि अपनी ज़िम्मेदारी के साथ इंसाफ हम ना कर सके। मैं आपके सामने इन बातों के साथ साथ सबसे पहले पाकिस्तान का सबसे अहम मसला जो इस साल हमारे लिए बड़ी मुश्किल बना, वो है सैलाब। सैलाब के ऊपर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ और सैलाब के हवाले से मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ अफवाज पाकिस्तान को, जिन्होंने अचानक इस मुश्किल में उतर कर शहादतों समेत लोगों की मदद फरमाई, लोगों की मदद की। उसके बावजूद इस बात से मैं और आप वाकिफ़ हैं कि तकरीबन 1500 से ज़ायद अफराद इसमें जाँ बहक हुए। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हुकूमतें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, फेडरल गवर्नमेंट और उसके साथ साथ NDMA, PDMAs, NGOs, सब ने जिस अंदाज से उतर कर सैलाब ज़दगान की मदद की, मैं उस पर भी उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अगर ये इस अंदाज से काम ना किया जाता तो जानी नुकसान भी ज़्यादा होता और उसके साथ साथ इस बात का भी इम्कान है कि माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता। सैलाब ने जिस तरह से पाकिस्तान की सरज़मीन पर मुश्किलात पैदा की हैं, उसका मैं और आप जानते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट के अंदर तब्दीली आ रही है, उसमें पाकिस्तान का शायद 1% भी हिस्सा ना हो, मगर ये भी मैं और आप जानते हैं कि दुनिया भी ये कह रही है और पाकिस्तान ने देख भी लिया कि इसके असरात पाकिस्तान पर शदीद मुरतब हो रहे हैं। मैं जिन एजेंसीज़ ने मदद की उसकी भी तारीफ़ करना चाहता हूँ। हुकूमत पाकिस्तान ने जिस अंदाज से काम किया, जिस अंदाज से BISP ने लोगों तक रकूमात पहुँचाई, मैं समझता हूँ कि उसकी तारीफ़ भी ज़रूरी है। इंटरनेशनल फोकस भी सैलाब पर आया है और UN सेक्रेटरी जनरल साहब ने पाकिस्तान का दौरा भी किया और हवाई जहाज़ के अंदर भी उन्होंने वहाँ पर जाकर ख़ुद देखा और शुरू में जो एस्टिमेट का ऐलान किया, उसके बाद उस एस्टिमेट के हवाले से वो मज़ीद उन्होंने आज $800 मिलियन से ज़्यादा एस्टिमेट का रिक्वेस्ट किया है दुनिया के साथ। मैं समझता हूँ कि दुनिया को इस बात का एहसास होना चाहिए था और दुनिया को एहसास है, मौजूद है। इसी अंदाज से अमेरिका से एक कांग्रेशनल डेलीगेशन आया, जिसकी क़यादत शीला जैक्सन साहिबा ने की। उस क़यादत के अंदर उन्होंने भी ख़ुद यहाँ पर आकर देखा कि सैलाब ज़दगान से कितना नुकसान हुआ और उस नुकसान की बुनियाद पर जो अल्फाज यहाँ पर उन्होंने कहे, वही अल्फाज जाकर जो बाइडेन साहब ने भी उन अल्फाज को इस्तेमाल किया। मैं एक चीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बॉय स्काउट्स और पाकिस्तान गर्ल्स गाइड्स की दाग बेल डाली और ये ख़ुद वो चीफ बॉय स्काउट पाकिस्तान के बने और फातिमा जिन्ना मोहतरमा को गर्ल्स गाइड का चीफ बनाया। मैं समझता हूँ कि यह मौका पाकिस्तान को इस बात पर तवज्जो देने का है कि
ایسے ہمارے نوجوان تیار رہیں کہ مسائل کے وقت وہ میدان میں اتر سکیں. تو لہٰذا NDA میں پاکستان ریڈ کراس، پاکستان کے بوائے اسکاؤٹس اور گرل گائیڈز کا وہ ہراول دستہ تیار ہونا چاہیے کہ وہ مدد کر سکے. اس سیلاب سے جو نقصان ہماری زراعت کا ہوا، اس نقصان کے حوالے سے ایک چیز اور میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کراپ ڈیمیج ہوا. پاکستان کو کراپ انشورنس کے حوالے سے توجہ دینی چاہیے، اور کراپ انشورنس ایسی چیز ہے جس سے انٹرنیشنل مدد بھی مل سکتی ہے اور لوگوں کے جو نقصانات ہوئے اس کا سدباب بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے زراعت پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہ بے انتہا ضروری ہے کہ زراعت کے شعبے کے اندر ہم ان ممالک کی طرف دیکھیں جن ممالک سے ہمیں ٹیکنالوجیکل مدد مل سکتی ہے. اور اس کے اندر پاکستان سے 19 گنا چھوٹا ملک، میں اس کی تعریف کرنا چاہتا ہوں، 19 گنا چھوٹا ملک سیکنڈ بگیسٹ ایکسپورٹر آف فوڈ ہے، اور وہ ملک ہے نیدرلینڈز. 19 گنا پاکستان سے چھوٹا ہے، مگر سائنس کے استعمال کے اندر، ایگریکلچر کی ٹیکنالوجی کے استعمال کے اندر اس نے اتنی ترقی کی ہے کہ میرا ملک جو زراعت کے اعتبار سے خود کفیل ہے ہونا چاہیے، جس کا سب سے بہترین اریگیشن سسٹم جب پاکستان آزاد ہوا اس میں موجود تھا، مگر اب اپنی کراپس کے حوالے سے جو دنیا کا پر ایکر ییلڈ ہے اس سے بھی کم چلتا ہے. تو سائنٹیفک چیزیں اگر اپنائی جائیں تو پاکستان صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ دنیا کو فیڈ کر سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیلاب سے ایک اور طرف نشاندہی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈیمز کی ضرورت ہے. یہ اس معنی کر کے ڈیمز کی ضرورت ہے کہ سیلاب کے ریلوں سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ نہ پہنچے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا امکان ہو کہ پانی کی ذخیرہ کر لیا جائے اور پانی مشکل وقت میں وہ پانی بھی استعمال ہو. میں یہ جانتا ہوں کہ اس قوم نے جو چیزیں حاصل کی ہیں اس کی تعریف کرنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی کا جس طرح سے اس قوم نے مقابلہ کیا، اس کی تعریف ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کووڈ کا جس انداز سے آپ نے مقابلہ کیا اس کی تعریف ہونی چاہیے. آپ کے پڑوسی ملک کے اندر جو کووڈ سے نقصانات ہوئے وہ آپ کے یہاں نہیں ہوئے، اس وجہ سے کہ آپ کی مساجد کھلی رہیں، آپ کی پلاننگ اچھی تھی، آپ کے ادارے NDMA نے کام کیا، اور پڑوسی ملک سے کہیں زیادہ بہتر. مگر جب آپ کووڈ کے نقصانات سے بچ کر آپ کھڑے ہوئے تو دنیا کے لاجسٹک نظام جو تھا وہ تیار نہیں تھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان تیار مگر دوسرے لوگ تیار نہیں ہوئے، تو ہمارا معیشت کے اعتبار سے اس کی وجہ سے بھی نقصان ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیم، معزز ممبران پارلیمان، تعلیم کا معاملہ ایسا ہے جس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے. آپ جتنا بھی اس بات کے اوپر نگلیکٹ کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارا یوتھ بلج بڑا اہم ہے. دنیا کے اندر اس بات کی قدر ہے کہ نوجوانوں کی تعداد پاکستان کے اندر بہت بڑی ہے، اور یہ یوتھ بلج آگے چل کر مڈل ایج کے اندر برڈن بنے گا. اور اگر یہ تعلیم کے بغیر یہ یوتھ بلج بڑھاپے کی طرف گیا تو پاکستان کے اندر بہت بڑا برڈن بنے گا. لہٰذا آپ کی توجہ، ممبران پارلیمان، آپ کی توجہ ہونی چاہیے سیاست کے علاوہ ان چیزوں کے اوپر جو ملک کو بہتر کر سکیں. اس کے اندر آؤٹ آف سکول چلڈرن کے حوالے سے آپ لوگوں کے اپنے ایسٹیمیٹس ہیں کہ 2 کروڑ بچے تعلیم نہیں حاصل کرتے اور سکول کے باہر ہیں. اس سلسلے میں میں نے جب علماء سے بھی گفتگو کی تو علماء نے بھی اپنے اس بات کا اظہار کیا کہ ہماری مساجد کے اندر بھی اس بات کا اہتمام ہو سکتا ہے کہ جو بچے تعلیم نہیں پا رہے وہ مساجد کے اندر سکول کی تعلیم حاصل کریں. جو جن بچوں کو آپ تعلیم نہیں دے سکتے ان کے لیے یہ بے انتہا ضروری ہے کہ آپ ان کو سکلز دیں، چاہے وہ مڈل کے طالب علم ہوں، چاہے وہ میٹریکولیٹ ہوں، مگر سکلز دیں. اور آپ کے 2 ادارے ٹیفٹا اور نافٹیک وہ بڑے ادارے ہیں جنہوں نے سکلز دے رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں حکومت کی توجہ سکلز پر رہنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں اس بات کا امکان ہے کہ اگر صرف محنت مزدوری
صرف مزدوری کی کیفیت پر رہے تو وہ روزگار آدمی حاصل نہیں کر سکتا. لہٰذا اسکل بیس ٹریننگ کی بڑی اہمیت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن لائن ایجوکیشن کا بھی استعمال کیا جائے کہ جہاں تک ہم سکولز اور یونیورسٹیز اسٹیبلش نہیں کر سکتے تو وہاں آن لائن ایجوکیشن ہو. بڑے اچھے ادارے پاکستان میں موجود ہیں جو آن لائن ایجوکیشن بھی فراہم کر رہے ہیں. تو ہائر ایجوکیشن کے اندر دنیا کو بڑی ضرورت ہے. آئی ٹی سیکٹر کے اندر کروڑوں لوگوں کی ضرورت ہے. اور جب میں جاپان گیا تھا تو جو لیٹ شنزو آبی تھے انہوں نے کہا کہ جی اگر 1 لاکھ بندہ آپ کا ہائر ایجوکیشن بیسڈ ہے تو ہم اس کو امپلائی کرنے کے لیے تیار ہیں. مگر پاکستان کو اس فریم آف ریفرنس سے نکلنا پڑے گا. کس فریم آف ریفرنس ہے کہ بچوں کو ہم تعلیم دیں اور وہ لوگ باہر چلے جائیں. ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم تعلیم دیں, ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ باہر چلے جائیں. ہمارے لیے یہ ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے اندر وہ کیفیات پیدا کریں جس کے اندر لوگوں کو یہیں امپلائمنٹ ملے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آن لائن ایجوکیشن سب سے آسان ذریعہ ہے. جب میں یونیورسٹی سے بات کرتا ہوں کہ تعلیم دینے کے لیے اپنی تعداد بڑھا دو تو وہ کہتے ہیں ہمیں مزید کئی ارب روپوں کی ضرورت ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی آن لائن انداز سے اگر کی جائے تو پیسوں کی بھی ضرورت نہ پڑے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر میں دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. جو ترقی بریک اینڈ مارٹر کے ذریعے آپ کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیز ترقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اندر اس بات کا امکان ہے. دنیا نو ہاؤ کی انٹرنیٹ کے حوالے سے سوچ رہی ہے. لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو اگلی دنیا کے لیے, آنے والی دنیا کے لیے تیار کرنا ہوگا اور اس سے ملک کو بڑا فائدہ ہونے کا امکان ہے. سائبر ورلڈ کے اندر جہاں آپ کے آڈیو لیکس بھی ہوئے, سائبر ورلڈ کے اندر دنیا کو کروڑوں لوگوں کی ضرورت ہے. سائبر پاور میں چھوٹے چھوٹے ممالک پاکستان سے آگے ہیں. اس کے اوپر پاکستان کی اپنی پالیسیز کمزور ہیں, اس کو بہتر کرنا پڑے گا. لوگ متلاشی ہیں, کروڑوں لوگ سائبر پاور کے لیے سائبر ورلڈ میں چاہیے. ہماری ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سائبر پاور کی اہمیت ہے. ہم اپنا دفاع کر سکیں, ہم اپنی یوٹیلیٹیز کو پروٹیکٹ کر سکیں, ہم اپنے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو پروٹیکٹ کر سکیں. دنیا کی جنگیں اب سائبر ورلڈ کے اندر ہوگی. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی کیا تیاری ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مقننہ کے لوگوں سے کہ اس کی طرف فوکس کریں. میں صحت کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. معزز ممبران پارلیمان جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں, یہ بات کم سے کم پاکستان میں ہر طرف جائے گی, ضرور سن لیجئے کہ صحت کے حوالے سے پاپولیشن پلاننگ کے اندر مجھے بنایا گیا تھا. میں صوبوں کا مشکور ہوں, سب کا مشکور ہوں کہ مل کر پاپولیشن ٹاسک فورس نے کام کیا. مگر ایک چیز آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر, اس 4 سال کی بنیاد پر, کہ یہ بات وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے آسان لو ہینگنگ فروٹ پاپولیشن پلاننگ میں وہ عورتیں ہیں جو پاکستان کے اندر ٹوٹل پریگننسیز یا حاملہ ہونا تقریباً 90 لاکھ ہے. اس میں آپ کی اسٹیٹ کے اپنے فگرز ہیں کہ اس میں نصف فیملیز جو ہیں وہ بچہ نہیں چاہتی تھیں. لہٰذا اگر ان تک کانٹراسیپٹیوز پہنچ جائیں تو لہٰذا لو ہینگنگ فروٹ ہے, فوراً پاپولیشن کا معاملہ کنٹرول میں آ جاتا ہے. آپ لوگ اس بات سے واقف بھی ہیں کہ جناب ڈیموگرافک ٹرانزیشن ہوتا ہے دنیا میں, ہر ملک میں ہوا کہ جب معیشت بہتر ہوتی ہے تو فیملی سائز بذات خود چھوٹا ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ ڈیموگرافک ٹرانزیشن جب تک آئے گا اس سے پہلے اس بات کا امکان ہے کہ آپ اپنی پلاننگ کر اپنی پاپولیشن کو مینیج کر لیں. پاکستان کی صحت کے اندر سٹنٹنگ کا ذکر ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں, معزز اراکین جتنے بھی یہاں موجود ہیں, میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ سٹنٹنگ جو ہے پہلے 1000 دنوں کی کیفیت کے اندر 38% بچے اور بڑے اس کا شکار ہیں, بڑے بھی ہیں کیونکہ یہ سٹنٹنگ ختم نہیں ہوتی. تو لہٰذا پہلے 1000 دن کی اہمیت ہے. پہلے 1000 دن کے اندر ماں کا دودھ اور اچھی غذا بے انتہا ضروری ہے. سٹنٹنگ سے ذہنی صلاحیت پر بھی اثر پڑتا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے ماں کا دودھ, بریسٹ فیڈنگ بے انتہا ضروری ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ و تعالیٰ کہ جناب 2 سال تک بریسٹ فیڈنگ کرو. WHO یہ کہتا ہے کہ 6 مہینے, شاید آپ کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ 6 مہینے تک پانی بھی نہیں پلاؤ بچوں کو, اور
کوئی غذا بھی مت دو، صرف بریسٹ فیڈنگ کرو۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ہماری اسلامی اللہ کے احکامات ہماری بڑی مدد کر سکتے ہیں۔ جو میل نیوٹریشن کا حال ہے، میں BISP اور احساس کی تعریف کرتا ہوں کہ وہ میل نیوٹریشن کو قابو کرنے کے لیے پیکٹس بھی دیتے ہیں، اور جو واپس خالی پیکٹس لے کر آتی ہیں خواتین، تو ان کو جی BISP کا میں نے ذکر کیا، تو ان کو اس میں پیکٹس کے پیسے بھی دیے جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی قوم ہر چیز کا علاج نہیں کر سکتی، اتنے جی میں نے کہا، آپ سے عرض کیا، دوبارہ کہہ دیجئے، آپ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے اندر ہم علاج نہیں کر سکتے، ہماری قوم اتنی رئیس نہیں ہے کہ بیماریوں کا علاج کریں، کوئی قوم دنیا کی اتنی رئیس نہیں ہے کہ ساری بیماریوں کا علاج کرے، لہٰذا پریونشن کی طرف جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ پریونشن کے حوالے سے ہمیں محنت کرنی پڑی، کیونکہ ہم علاج افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ ہیپاٹائٹس آپ کے یہاں 9% ہے، اچھا ہیپاٹائٹس کا علاج کرنے جائیں تو مصر کے اندر ہیپاٹائٹس 13% تھا، کئی ارب ڈالر خرچ کر کے اس کا علاج ہوا، مگر ہم اس کو پریونٹ تو کر سکتے ہیں کہ انجیکشنز کے حوالے سے اس کی تعداد کم کریں اور کنٹامنیشن نہیں کریں۔ اسی طرح سے کمیونیکیبل ڈیزیزز جو ایک انسان سے دوسرے انسان کو لگتی ہیں، اس کے حوالے سے کووڈ آپ نے دیکھا کہ کووڈ کے اندر آپ نے اسلامی طریقہ کار بھی اپنایا کہ ہاتھ دھوئے اچھی طرح سے، طہارت کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے، جب نصف ایمان ہے تو اس کے اندر کتنا فائدہ یہ کہ کمیونیکیبل ڈیزیزز، ڈیسنٹری، ڈائریا، یہ سب بھی نہیں ہوتا، اور کووڈ کے اندر بھی مدد ملی۔ تو طہارت کا کانسیپٹ ہماری صحت کے لیے بہت اس کو بہتر کر سکتا ہے۔ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، ڈائبٹیز اور ہارٹ ڈیزیزز یہ بھی بڑھ رہی ہیں۔ ایک عجیب معاملہ ہے، ایک طرف ہمارے بچے ہیں جن تک ہم پوری غذا نہیں پہنچاتے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اوبیس ہیں یا موٹاپے کا شکار ہیں، جہاں زیادہ غذا کھائی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا اس کے اندر دونوں طرف کام کرنا پڑے گا کہ یہ بھی بہتر ہو۔ آپ نے پولیو پر کافی حد تک قابو پایا ہے، ضرور بیچ بیچ میں سیٹ بیک ہوتا ہے، مگر ایک بہت بڑا فائدہ ہوا۔ فائدہ یہ ہوا کہ پولیو کے لیے جو گاڑیاں آپ نے تیار کی تھیں، انٹلیکچوئل اور سروس سسٹم، وہ کووڈ میں کارآمد ہوا۔ تو میں یہاں بل گیٹس، میلنڈا اینڈ بل گیٹس فاؤنڈیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دنیا کے ان اداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس میں کام کرتے رہے۔ آپ نے کووڈ میں جو کام کیا وہ بھی قابل تحسین ہے، میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا، اس میں علماء اور قوم سب نے مل کر یہ کام کیا۔ میں ایک بڑی چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں میں نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی ایک رپورٹ پڑھی جو اگست کی رپورٹ ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ 24% سٹریس کی، مینٹل سٹریس، ذہنی تناؤ کا پاکستان شکار ہے، 24% لوگ شکار ہیں اس بات کے۔ دنیا میں یہ فگر تقریباً 44% ہے۔ مگر جو پریشان کن بات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر 24% اس کے شکار ہے اور اس کے سمٹمز آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ میں ایک چیز آپ سے کہنا بھول گیا، وہ یہ کہ جہاں ہم پریونشن کی بات کر رہے ہیں اور بیماریوں سے بچاؤ کی بات کر رہے ہیں، وہاں بریسٹ کینسر کی جلدی تشخیص سیلف ایگزامینیشن کے ذریعے بہت ساری اموات کو بچا سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک پریونشن کی وہاں بھی ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے ذہنی بیماریوں کا ذکر کر رہا تھا۔ ذہنی بیماریاں اور ذہنی تناؤ کی جو کیفیت ہے وہ معاشرتی سٹریس سے بھی ہوتی ہے اور اپنی میڈیکل کیفیت بھی بنتی ہے۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ 24%، یعنی کئی کروڑ لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ جب یہ بم پھٹتا ہے تو ہمیں اور آپ کو خبر کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے اس کو مار دیا، یہ ڈرگ افیکٹڈ پرسن نے فلانے کو مار دیا، اس طرح سے قتل کر دیا۔ تو یہ صرف وہ بم پھٹتے ہیں جو اندر معاشرے کے اندر بڑا ذہنی تناؤ ہے۔ اچھا، ذہنی تناؤ کے حوالے سے 24% تو پاکستان کا اسٹیمیٹ ہے، مگر اس کے مالج کہاں ہیں؟ میں آپ کو ان کی گنتی بھی بتا دوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ اس کا علاج کہاں پر ہوگا۔ تو لہٰذا یہی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ میں یہ ہے کہ پاکستان میں کل سائیکیٹرسٹ جو ہیں جو اس کا علاج کر سکتے ہیں وہ 500 سے کم ہیں۔ اگر آپ یہ اس کو ذرا سا بڑا کر لیجئے کہ جی سائیکالوجسٹ بھی اس کا علاج کر لیں گے، ان کو ملا کر ٹوٹل فگر 1900 سے کم ہے، سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ ملا کر۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ بھی فگر موجود ہے کہ اگر آج آپ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے، کوئی جائے بیچارہ پریشان ہو کر، تو اس کی 10 فیس تقریباً 10,000 روپے گھنٹہ بن جاتی ہے، کیونکہ ہے ہی نہیں،
لوگ. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذہنی تناؤ حادثاتی بنیاد پر اسلام آباد کے اندر اور مختلف جگہوں پر آپ کو نظر آیا کہ کیسے کیسے اس کی وجہ سے جرائم ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو ڈرگ ابیوز کی صورت کے اندر ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے. تو یہ چیز وہ نہیں ہے جو جیسے چھاتی کا کینسر ہم نے ٹیبل کے نیچے اس کا ذکر نہیں کیا اور ٹابو بن گیا. تو مینٹل سٹریس بھی جب میں ڈاکٹر تھا اور جب میں ڈائگنوز کرتا تھا تو لوگوں کو کہتا تھا کہ اس کا علاج کراؤ تو کہتے تھے یہ پاگل تو نہیں ہے. تو اس طرح سے یہ ٹابو ہے, یہ سائلنٹ کلر بن رہا ہے معاشرے کے اندر. یہ کلر جان کے اعتبار سے نہیں بلکہ تناؤ کے اعتبار سے جو بہت بڑی کیفیت بن گئی ہے. تو میں ایک اور چیز آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ نرسز کا فقدان, ڈاکٹروں کا فقدان. نرسز 7 لاکھ نرسز چاہیے ہمیں. تو ہماری سوچ اب زندگی میں پاکستان میں یہ نہیں ہونے چاہیے کہ اچھے ڈاکٹر پیدا کرو, اچھے انجینئر پیدا کرو اور یہ باہر چلے جائیں, اچھی نرسیں پیدا کرو اور یہ باہر چلے جائیں. ہمارے ہاں اندر بڑی سخت ضرورت ہے. پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کہ سب کو تعلیم دے, لہٰذا ان کو رکھیں. جو آپ نے ہیلتھ انشورنس صوبوں نے اور مرکز نے کیا ہے یہ بھی ایک کام کی چیز ہے, ہیلتھ کارڈ وغیرہ. اور میں اس کے ساتھ ایک چیز آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ٹیلی ہیلتھ کا امکان بھی بڑھائیں. اور کیوں بڑھائیں؟ اس لیے بڑھائیں کہ میں اور آپ تو مڈل کلاس سے آئے ہیں یا اپر کلاس سے آئے ہیں. ہماری کوئی بیماری ہو, پیٹ میں درد ہو تو وہ کسی کو فون کر کے ڈاکٹر سے پوچھ لیں گے کہ بھائی اس کا کیا کروں, میں اسپتال جاؤں نہیں جاؤں. بیچارے غریب کی بیوی کا کون کس کے پاس جائے گی؟ جو وہ مزدور سارے دن کام کر کر آئے گا تو وہ اس کو لے جانے کے قابل ہے. ٹیکسی لے گا تو 500 روپے ٹیکسی میں خرچ ہوں گے, اس کا میٹر چلنا شروع ہو جائے گا. تو کم سے کم وہ کسی کو فون کر کے پوچھ تو لے. یہی مینٹل سٹریس کے اندر بھی ٹیلی ہیلپ لائنز کی ضرورت ہے. میں بہنیں یہاں موجود ہیں, میں عورتوں کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی کچھ بات کر لوں جو بڑی سخت ضرورت ہے. قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ عورت کو شانہ بشانہ چلنا چاہیے ورنہ پاکستان ترقی نہیں کرے گا. قائد اعظم محترم اپنی بیوی کو بھی ہر جگہ ساتھ لے جاتے تھے اور واقعات بھی منسلک ہیں, میں آپ کی سما خراشی نہیں کروں گا. اپنی بہن کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا اور عورتوں کی امپاورمنٹ کے حوالے سے انہوں نے اسلامی ٹریڈیشنز کے حوالے سے بات کی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ جس نے 2 بیٹیاں جوان کر دیں اس کی جنت پکی ہو گئی. حضور یہ بی بی خدیجہ بزنس وومن تھیں. یہ پتہ نہیں کہاں کلچر سے ہم نے یہ باتیں اپنا لی ہیں کہ عورت کو ہم کام سے گریز چاہتے ہیں. البتہ اس میں ایک بات صحیح ہوگی اور وہ یہ ہے کہ ہراسمنٹ نہ ہو, عورت سیف محسوس کرے, اس کے لیے پبلک سپیسز ہوں. یہ تو میرے مرد بھائیوں کا بھی کام ہے کہ اس کا اہتمام کریں اور قانون بھی موجود ہے, اس کا امپلیکیشن بھی ہونی چاہیے. مگر میں مبارکباد دیتا ہوں بینکوں کو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی کہ عورت آج گھر بیٹھے بیٹھے اپنا اکاؤنٹ کھول سکتی ہے. ڈیجیٹل انکلوژن اگر عورت کا ہو جائے تو عورت معاشرے کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گی. یہ تو پاکستان کا کمال ہے کہ اپنی عورتوں کو پورے مین سٹریم معیشت میں آئے بغیر پاکستان ترقی کرتا رہتا ہے. یہ پاکستان کا کمال ہے کہ پوری یوتھ کو تعلیم دیے بغیر بھی وہ پاکستان ترقی کرتا ہے. ذرا تصور کیجئے آپ کہ اگر یہ سارے سیکٹرز مل جائیں تو پاکستان کے اندر کتنی ترقی ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں اب اس بات کا بھی امکان ہو گیا کہ عورتیں گھر بیٹھ کر بھی کام کر سکیں, امیزون کے ذریعے چیزیں بنا کر ایکسپورٹ کر سکیں. میں ایسی ہزاروں عورتوں کو جانتا ہوں پاکستان میں جو پاکستان میں رہ کر قرآن کی تعلیم امریکہ میں دے رہی ہیں, جو پاکستان میں رہ کر اردو کی تعلیم دے رہی ہیں. تو اس بات کا امکان ہے کہ اب گھر پر بھی عورت بیٹھ کر کام کرے. تو لہٰذا اس پر توجہ کی ضرورت ہے. پورا کا پورا سیکٹر, کبھی کبھی تعلیم پا کر ڈاکٹر گھر بیٹھ جاتی ہیں, ان کو کم سے کم یہ احساس دلانا چاہیے ہمیں, ان کے مردوں کو بھی اور ان کے ماں باپ کو بھی کہ دیکھو معاشرہ سیف ہے مگر سیف بنانا آپ کا کام ہے. معاشرہ سیف ہے, عورتوں کے لیے راستہ کھولا جائے. میں معیشت پر گفتگو کر لوں, بہت ضروری ہے کیونکہ کووڈ سے آپ نکلے اور پھر انٹرنیشنل لاجسٹکس جب آپ کے کام نہیں آئی تو مسائل پیدا ہوئے, مہنگائی ہوئی. پھر یوکرین کے اندر جو جنگ ہوئی, پاکستان امن چاہتا ہے مگر یوکرین کے اندر جو جنگ ہوئی اس کے اندر دنیا کی معیشت کے اوپر مختلف انداز سے اثرات مرتب ہوئے. میں یہ حکومت اور پچھلی حکومت
دونوں یہ کہتے رہے اور اس سے پہلے کی حکومتیں کہ پاکستان کو اپنے پیر پر کھڑا ہونا چاہیے، اس سے ہم سب اتفاق کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے کہ کیسے صرف کہنے سے پیر پر کھڑا ہو جائے گا؟ ذخائر ایسے کوئی تیل کے ذخائر پاکستان میں نہیں ہے، مگر زمین موجود ہے، سونا موجود ہے، پاکستان کا جو عوام ہے وہ سونا ہے، وہ سب موجود ہے۔ تو ہمیں خود کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور پچھلے سال 8 مہینے پچھلی حکومت کے اور 4 مہینے نئی حکومت کے جو گروتھ کے فگرز ہیں وہ سیٹ بیکس ہوئے، مگر 5.97 تک ہم پہنچ گئے تھے۔ اس کا مطلب پہنچ سکتے ہیں نا، کیپیسٹی ہے، کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا انہی فگرز کے پاس واپس جانا پڑے گا۔ ہم نے یہ طے کر لیا کہ ایکسپورٹ بڑھائیں گے، ہم نے یہ طے کر لیا کہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں گے۔ یہ جو بیلنس ہے اس کو بھی ہمیں کوشش کر کے ٹھیک کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہوا مناسب ہوا، اس کے نتیجے میں دوسرے لینڈرز بھی آگے بڑھے، اس کے نتیجے کے اندر ہمارے دوست ممالک نے بھی فنڈز رول اوور کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی ضروری ہے، جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا۔ مہنگائی آپ واقف ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، مگر کمر توڑ مہنگائی کے لیے حکومت ہی محنت کرے گی، اور یوٹیلیٹیز انشاءاللہ سولر کی طرف جیسے جائیں گے تو یوٹیلیٹیز کی کاسٹ بھی کم ہو جائے گی۔ جو ڈالر روپی پیرٹی ہے وہ بھی پریشان کن یوں ہے کہ ہر چیز کی مہنگائی اس سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر بھی قابو پایا جائے گا، اور لانگ ٹرم اعتبار سے کنٹینویشن آف پالیسیز، جس چیمبر کے ساتھ میں گفتگو کرتا ہوں تو ہر چیمبر کے لوگ، ہر انڈسٹری کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پالیسیز کی کنٹینویشن ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا اگر حکومتیں پاکستان میں بدلے بھی تو میری درخواست یہ ہے کہ پالیسیز کی کنٹینویشن طے کر لینی چاہیے کہ یہ کنٹینیو رہے، ورنہ انویسٹر نہیں آئے گا۔ انویسٹر آئے گا بھاگے گا، آئے گا بھاگے گا، تو یہ کیفیت پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میں نے پرائم منسٹر صاحب کی بھی توجہ دلائی تھی تحریری طور پر، اور پچھلی گورنمنٹ میں زبانی طور پر توجہ دلاتا تھا۔ میڈیا کی آزادی جمہوریت کی آزادی کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اور میڈیا اگر پریشر محسوس کرے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو میں اس حکومت سے بھی درخواست کرتا ہوں، ساری حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں، آنے والی حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کا اہتمام بے انتہا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سوشل میڈیا نے بھی ایک ہیجان پیدا کیا ہوا ہے پاکستان میں، وہ بھی ایک عجیب، کہ ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس جو اوزار ہیں انہی کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اوزار کیا ہے؟ پکڑ لو، اٹھا لو، اس کو زبردستی سمجھا دو، اس سے نہیں کام چلے گا۔ اب جب مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ پرنٹنگ پریس جو ہے یہ خرابہ پیدا کرے گا، تو گوٹنبرگ بائبل اور گوٹنبرگ پریس جو ہے جرمنی میں ایک سونار تھا جس نے بنایا تھا، اور 13ویں یا 14ویں صدی میں مسلمانوں کا پہلا پرنٹنگ پریس 1726 میں استنبول میں بنا، کیونکہ مسلمان گھبراتا تھا کہ بھئی یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ خرابہ پیدا کرے گی۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کو بھی آپ ایک ٹیکنالوجی سمجھیں، وہ سوشل میڈیا انفارمیشن کا بہترین ذریعہ، وہ سوشل میڈیا تعلقات کا بہترین ذریعہ، اس کے اندر ہر علم کے ساتھ خرابے کا بھی امکان ہے۔ یہ تعلیم ہمیں دینی پڑے گی، یہ قانون کے ڈنڈے کے ذریعے بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تو لہٰذا اور پھر ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جی اس نے یہ کہا۔ ساری جھگڑے انسانوں میں، خاندانوں میں اسی بنیاد پر ہوتے ہیں، اسپیکر صاحب اور چیئرمین صاحب، اسی بنیاد پر کہ کس نے کیا کہا، کس نے کیا سنا، اور جھگڑے، قوموں کے جھگڑے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا، اگر یوٹیوب ہم نے بند کیا، ایک زمانے میں ہم نے 1-2 سال کے لیے بند بھی کیا، اب بند کریں، اس سے اتنا فائنینشل نقصان ہوگا پاکستان کو کہ ہم تعلیم کے سیکٹر میں اور ہر سیکٹر میں، تو لہٰذا سوشل میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں بہتر کرنی پڑے گی۔ میں نے پچھلے سال اسی ہال کے اندر 2 چیزوں کی طرف نشاندہی کی تھی۔ ایک تو غیبت، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھائی کا گوشت تم کھاتے ہو، غیبت۔ اچھا، غیبت کیا کیفیت ہے کہ یہاں کی گفتگو وہاں سنا دی، غیبت اسی کو کہتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات سنا دی۔ اور مسلمان سے زیادہ کون اس بات سے واقف ہے کہ جو پچھلے 1400 سال سے قرآن کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوا، 1400 سال سے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آؤٹ آف کانٹیکس دنیا کے آگے اسلام کے خلاف استعمال ہوا. تو آؤٹ آف کانٹیکس تو ہم واقف ہیں اس بات سے، لہٰذا ہمیں بھی اس بات کا خیال کرنا پڑے گا. اور میں نے پچھلے دنوں مثال بھی دی، مگر اب مجھے خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ پرائیویسی کا عنصر اب بالکل ختم ہو جائے گا، مگر یہ جنریشن وہ دیکھتے ہوئے اس کو تکلیف ہوگی، نئی جنریشن آئے گی وہ پرواہ بھی نہیں کرے گی کہ کس کی پرائیویسی انکروچ ہو گئی، پرائیویسی ختم ہو جائے گی. تو غیبت سے پرہیز کریں. قوم بنتی ہے اتحاد کے ساتھ، اور قائد اعظم نے جو اس اتحاد کی بات کی وہ میں آخر میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں گا. تو قوم بنتی ہے. اسی طرح سے فیک نیوز، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تصدیق کرو. ہمارے ہاں فیک نیوز ہم خوب برملا چلاتے ہیں. اچھا، اور دنیا پریشان ہے، صرف آپ نہیں، ساری دنیا پریشان ہے ان دونوں چیزوں سے. تو وہ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں جو 14 سے 18 سال کے بچے، اس میں سب سے زیادہ سائنٹیفک امریکن اور بہت سارے رسالوں نے تحقیق کر کے بتایا، تو ان کو تیار کرتے ہیں کہ غیبت سے کس طرح سے پرہیز کرو، آؤٹ آف کانٹیکس کو کس طرح سے ہینڈل کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ فیک نیوز کو سمجھو. تو تیار کرنا پڑے گا آپ کو. آڈیو اور ویڈیو لیکس میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنتا تھا. کوئی مجھے کہتا تھا جی میرا دوست کہ جی میں نے اس کی بات ٹیپ کر لی، میں کہتا ہوں میرے کانوں کے لیے نہیں ہے. بہت ساری باتیں میرے کانوں کے لیے نہیں ہیں. میں جس انداز سے اپنے دوستوں سے گفتگو کرتا ہوں وہی انداز میری ماں کو سنا دیا جائے تو وہ کہے گی مرحومہ، وہ کہتی کہ یہ بچہ بھی میرا نہیں ہے اگر اس انداز کو سنا دیا جائے. تو جو چیز جس کے کانوں کے لیے ہے فی الحال اسی پر ہمیں چلنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے کہ اس کی تحقیقات تو کریں کہ ایسا نہ ہو، ورنہ باہر سے آنے والے لوگ بھی کیا بات کریں گے اگر ان کو اس بات کا خطرہ ہوگا. میں فارن افیئرس کی طرف آنا چاہتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری پاکستان کی اور چائنا کی دوستی بڑی مستحکم ہے، اور جو بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ آل ویدر فرینڈشپ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پہاڑوں سے اونچی اور سمندر سے گہری دوستی ہے. اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر دوستیاں ویسٹڈ انٹرسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، میں سمجھتا ہوں ہماری چائنا کی دوستی جو ہے وہ اصل دوستی ہے. اور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ جس کے اندر ہر انداز سے ترقی. پہلے انرجی سیکٹر کے اندر کوآپریشن ہوا، اب ٹریڈ کے حوالے سے، گوادر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے معاملہ چل رہا ہے. اور گوادر پورٹ کی اہمیت کا آپ یہ اندازہ لگائیے کہ آپ کی وجہ سے آپ نے یہ ذمہ داری دی. میں چھوٹا آدمی ایک بڑے عہدے پر ہوں، مگر جہاں بھی میں گیا، جتنے صدور سے سینٹرل ایشیا کے صدور سے ملا، سب کو اتنی بے چینی ہے کہ گوادر پورٹ فنکشنل ہو جائے، اور سب کو اتنی بے چینی ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہو تو اس کے راستے ہماری تجارت ہوگی. تو چائنا پاکستان کوآپریشن اور ان کا پاورٹی ایلیویشن پروگرام اور ان کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہماری دوستی اچھی ہے. اسی کے ساتھ یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے امریکہ تعلقات انشاءاللہ اب بہتر بھی ہو رہے ہیں، بہتر ہوتے چلے جائیں گے. 50 کی دہائی سے یہ تعلقات ہیں، بڑی قریبی دوستی تھی، اونچ نیچ اس کے اندر ہوتا رہا ہے، مگر یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گڈز کا سب سے بڑی مارکیٹ بھی امریکہ ہے. لہٰذا ہم اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر یہ تعلقات بہتر ہوتے جائیں. اور جو حکومت اس بات کی کوشش کر رہی ہے، میں اس کو سراہتا ہوں کہ یہ اچھا کام ہے. میں یورپ کے اندر GSP+ کے حوالے سے اور یورپ کے سارے ممالک کے حوالے سے، ہم نے یوکرین کے حوالے سے پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے اندر ایکسپورٹس اور یورپ کے سارے ممالک کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات مزید بہتر ہوں گے. سعودی عرب ہمارا دوست ملک، ہماری تعلقات 1400 سال پرانے نئے نہیں. ہمارے ہر ضرورت کے وقت سعودی عرب ہمارے کام آیا. ہم حرمین شریفین کی حفاظت اپنی حفاظت سمجھتے ہیں، اپنی جان قربان کریں گے. اور جس انداز سے سعودی انویسٹمنٹ بھی یہاں پر آ رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے مزدور بھی وہاں جا کر محنت کرتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ تعلقات مزید مستحکم ہوتے چلے جائیں گے. ترکی کے ساتھ دیرینہ تعلق بڑا پرانا، 1880 کی دہائی کے اندر مجھے یاد ہے کہ جب وہاں زلزلہ آیا اور حملہ ہوا تو یہاں سے لوگ وہاں ترکیہ کی دفاع کے لیے بھی تیار ہوئے اور ایڈ بھی بھیجا کرتے تھے. تو وہ تعلقات بھی ہمارے مزید مستحکم، روز بروز مستحکم ہوتے جاتے ہیں. ریئل فرینڈشپ. اسی طرح سے امارات کے ساتھ بھی جنہوں نے اپنے فنڈز بھی رول اوور کیے، سعودی عرب نے بھی کیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بھی ہمارے مزدور بھی وہاں کام کرتے ہیں. اینڈ گڈ ریلیشن شپس. افغانستان کے حوالے سے پاکستان کا کلیئر پوزیشن یہ ہے کہ امن ہم چاہتے ہیں،
بڑے ہمارے بھائی بڑی مشکلات سے 40 سال مشکلات کا شکار رہے ہیں. یہ تو آپ کی فراخ دلی ہے کہ آپ نے بھی ان کی مدد ایسے کی کہ 40 لاکھ مہاجرین 40 سال سے پاکستان کے اندر موجود رہے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ان کو ہٹایا جائے، واپس بھیجا جائے. اور اس وقت اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو دنیا میں ریفیوجیز کو آنے نہیں دیتے، رنگ اور نسل دیکھ کر آنے دیتے ہیں. تو آپ کا تو دل بڑا ہے، یہ آپ کی طاقت ہے، یہ دنیا کے لیے نصیحت ہے کہ پاکستان کے لوگ کتنے مخیر ہیں اور کتنا ان کا اچھا کردار ہے. تو افغانستان میں ہم امن چاہتے ہیں، اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں جو اس حکومت نے، طالبان کی حکومت نے یہ کہا تھا کہ ان کی سرزمین سے پاکستان کے لیے کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوگی. اس پر ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی سب قائم رہے، میوچل انٹرفیرنس نہ ہو، اور یہ کہ وہاں امن ہو، بچیوں کی تعلیم کا اہتمام ہو، اور ایک براڈ بیس حکومت بھی بن جائے تو اچھا ہے. جلدی دنیا کے اندر ریکگنیشن بھی ہوگا. FATF سے انشاءاللہ آپ نکل جائیں گے. بڑی محنت کی ہے آپ نے، اور مبارکباد کے مستحق ہیں جن لوگوں نے اور جن حکومتوں نے، سب نے محنت کی. ہندوستان کا معاملہ بڑا انوکھا سا ہے. کشمیر آ جائے ذکر میں تو بہت مناسب کہ کشمیر کو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن کے مطابق پاکستان اس سے الگ نہیں ہوگا. اس بات سے کشمیریوں کے ساتھ ہم کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے. مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن کے تحت اس میں وہاں انصاف ہو، وہاں ظلم اور زیادتی ختم ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، مگر کشمیر ایک پرائرٹی ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے. ہندوستان کے اندر ایک اور کیفیت پیدا ہوئی جو بڑی خطرناک ہے. ہم منافرت کی دنیا سے نکلے ہیں. ہمارے ہاں جو دہشت گردی جس منافرت کی بنیاد پر تھی، ایکسٹریمزم تھا، اس سے ہم نکلیں. ہم سیاسی پولرائزیشن میں تو آئے ہیں مگر ویسے ریلیجیس ایکسٹریمزم سے نکلے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جو ہندوتوا والی کیفیت ہے اس سے اسلاموفوبیا بڑھا. آپ نے دیکھا لیسٹرشر کے اندر کیا رائٹس ہوئے، صرف یہی نہیں، وہ ایکسپورٹڈ اسلاموفوبیا انڈیا سے. آپ نے دیکھا کہ جو بلڈوزر مسلمانوں کے گھروں کو گرانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ سمبولک انداز سے نیو جرسی کے اندر پریڈ کے اندر بھی وہ آیا. تو یہ اسلاموفوبیا ایکسپورٹ ہو رہا ہے اور بڑا خطرناک ہے. یہ نفرتیں 40 سال چلتی ہیں، جلدی ختم نہیں ہوتی. تو انڈیا تو آگ سے کھیل رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ نہ کرو، کیونکہ ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے، ہمارے اوپر الزامات بھی آئیں گے اس بات کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اقوام متحدہ کے میں جو پاکستان نے اور دوست ممالک نے کوشش کی کہ اسلاموفوبیا ڈے کے حوالے سے دنیا کو یاد دہانی کے لیے کہ اسلاموفوبیا یہ نفرتیں ہیں جس نے یورپ میں بھی جنگیں اسلاموفوبیا کے حوالے سے نہیں، آپس کی جنگیں بھی فوبیاز کے حوالے سے ہوئیں. تو اسلاموفوبیا کو ریزسٹ کر لیا جائے. میں چند باتوں کا اور ذکر کر دوں. ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن پاکستان کے اندر آپ سب جانتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہے، مگر ہم اس کو قابو پانے میں کوئی کسر رکھتے ہیں. وہ کسر یہ ہے کہ کرپشن کے حوالے سے حضرت عمر سے بات کو شروع کرتا ہوں کہ حضرت عمر کے اوپر کسی شخص نے یہ کہا کہ جی آپ کا یہ لبادہ جو ہے یہ ایک چادر سے نہیں 2 چادروں سے بنا ہے، یہ کہاں سے آئی؟ یہ نہیں کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ کہاں سے آئی، یہ کہا کہ کہاں سے آئی، اور حضرت عمر نے جواب دیا. تو فائنینشل ایشوز پر دنیا کا ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر، انگلینڈ کا سوئس اللیسٹ ایسیٹس ایکٹ 2010 اور 2016 کا، یہ سب یہ کہتے ہیں کہ اس فائنینشیل کرپشن کے اندر اونس آف رسپانسبلٹی ٹو پروو کہ کہاں سے آیا، یہ اس کے اوپر ہے جس کے پاس ایسیٹس ہوں. تو یہ نیب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، پولیٹیسائزیشن روکنے کی ضرورت ہے. یہ کہ یہ استعمال ہو ایز اے ٹول لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے، اس کو روکنا ضروری ہے. مگر یہ کہ آپ کے ہاں کوئی کرپشن روکنے کے اعتبار سے ایک اچھا آپ کا اس میں تجربہ ہوا، پولیٹکس سے ہٹا لیں اس کو. میں اب آتا ہوں آخری چند باتوں پر. قائد اعظم نے یہ کہا اور اسی سیکوینس میں کہا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. قائد اعظم نے کہا اتحاد، پہلے اتحاد کا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ڈسپلن، اور پھر تیسرے انہوں نے کہا کہ ایمان اور استحکام، آپ کو مستحکم بلیف ہو آپ کو. تو پہلے بات کی اتحاد کی. آج سیاست میں وہ پولرائزیشن میں دیکھ رہا ہوں. اتحاد قائد اعظم نے صرف عوام کے لیے کہا تھا کہ تم جڑ جاؤ. یہ اتحاد کی نصیحت تو لیڈران کے لیے ہونی چاہیے.
لیڈران قوم کو متحد کریں گے تو قوم متحد ہوگی. یہ صرف ہم لفاظی کرتے رہے نہیں کا قوم کرے گی کیا دنیا میں؟ اگر اتحاد نہیں ہوگا تو قوم کرے گی کیا؟ پریشانی رہے گی نا. دنیا کے آگے یہی دیکھتے رہیں گے، دنیا دیکھتی رہے گی. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں کسی ایک اور ملک ہمارا جو حصہ تھا، وہاں پر جب آپس میں افراتفری تھی تو دنیا کہتی تھی باسکٹ کیس ہے. تو لہٰذا بے انتہا ضروری ہے کہ پولرائزیشن ختم ہو. اس کے لیے لیڈران اس بات کے اوپر محنت کریں. اور یہ پولرائزیشن ختم کیسے ہوگا؟ یہ جو قائد اعظم نے کہا تھا اتحاد، ڈسپلن تو بعد میں آئے گا نا. اتحاد پیدا کریں اور قوم کے 75 سال جس انداز سے گزرے تو اس میں جو ہماری غلطیاں ہیں اس کو پکڑنے کی کوشش کریں. تو اس کے ختم کیسے ہوگا؟ یقیناً پاکستان کے اندر یہ مانگ رہتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں. یہ مانگ رہتی ہے کہ جی نہیں ہوئے. اور لوگ کہتے ہیں کہ 1970 کا الیکشن ہوا تھا. میں نے اس پارلیمنٹ کی مدد سے، یہی آپ نے وہ کمیٹی بنائی تھی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے، جس کا چیئرمین میں تھا، متفقہ ہم نے مشورہ دیا، اسی پارلیمنٹ کو مشورہ دیا کہ ای وی ایمز ایک قابل عمل چیز ہے، اس کو ٹیسٹ کیا جائے، ٹرائی کیا جائے اور اس کو صحیح کر کر اس کو استعمال کیا جائے. اسی پارلیمنٹ کے اندر وہ رپورٹ آئی اور متفقہ رپورٹ تھی کنسنسس کے ساتھ. کیا ہے ای وی ایم؟ یہ تھا کہ بٹن دبانے سے کاؤنٹ ہو جائے اور کاغذ کا بیلٹ بھی چلے گا. تو کاغذ کا بیلٹ بھی تھا اور بٹن بھی تھا. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو ہم ٹالتے رہیں، یہ حکومت اگلی حکومت پر ٹالے، وہ حکومت اگلی حکومت پر ٹالے. یہ اس انداز سے تو پاکستان کے اندر استحکام کیسے آئے گا جب آپ ہر الیکشن کو چیلنج کریں گے؟ ہر شخص، ہر پارٹی جو ہارے گی وہ کہے گی کہ جی انصاف نہیں ہوا یہاں پر. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں اوورسیز پاکستانیز کا ذکر بھی ضروری ہے کہ ان سے 30 ارب ڈالر آتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں. ان کو ووٹنگ رائٹس کے اعتبار سے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ ہے. یہ وہ نہیں ہے جو ڈوئل نیشنلز ہیں. ڈوئل نیشنلز تو اس میں سے بہت چھوٹی سی 5 یا 10% لوگ ہوں گے. باقی وہ مزدور ہیں جو باہر جاتے ہیں، محنت مزدوری کر کر رقم پاکستان بھیجتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، پارلیمنٹ نے بھی کہا کہ ان کو ووٹنگ کا حق ملے. آپ احتیاط کر لیں، انشور کر لیں کہ یہ اس کے اندر گڑبڑ اور دھاندلی نہ ہو، مگر یہ رائٹ دینا پڑے گا. محنت کب کریں گے؟ کچھ لوگوں نے جس کو بارش میں چھتری کی ضرورت ہوتی ہے، ہر شخص چھتری لے کر تھوڑی پھرتا ہے. جس ملک کو ضرورت جس چیز کی ہوگی وہ اپناتا ہے. ہمارے پڑوسی ملک نے اس چیز کو اپنایا، کامیابی کے ساتھ اپنایا. جن کو نہیں ضرورت ہے وہ نہیں اس کو اپنائے. میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ لہٰذا یہ انتخاب کا سال ہے اور اس کے اندر اگر پولرائزیشن ہے تو پولرائزیشن کو حل کر لیں. پورا سال بھی باقی ہے. آپس میں گفتگو کر کر، اگر مہینوں کا فرق ہے تو اس کے اندر بیٹھ کر بات چیت کر کر اس کو ایک دوسرے کو مطمئن کر کر کوئی الیکشن کی ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ کر لیں. جلدی ہو جائے اچھا، میری رائے اچھا ہے، مگر یہ تو آپ لوگ طے کریں گے نا، کیونکہ میں صرف اپنی رائے دے سکتا ہوں اپنے دوستوں کو، مگر یہ آپ طے کریں. پولرائزیشن خدا کے واسطے اس ملک میں ختم کریں. مناسب ہے آپ ڈسکس کریں، مگر یہ کہ ضرورت ہے کہ پولرائزیشن ختم کریں. ایک چیز کی اہمیت ہے، اس اہمیت کو جانیے اور پہچانیے. ضد کو چھوڑے بغیر پولرائزیشن ختم نہیں ہوتے. میں آپ سے دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پوری امید ہے پاکستان کے اوپر. یہ امید ہے کہ یہ پاکستان سونا ہے، اس کی مٹی سونا ہے، اس کے لوگ سونا ہے. اور قائد اعظم نے، اور آپ فکر کرتے ہیں غریبوں کی، آپ محنت کرتے ہیں، لہٰذا یہ ڈیزرو کرتا ہے ملک کہ یہ اچھے راستوں کو طے کرے. اور اسی مناسبت سے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں رومی کا، مولانا جلال الدین رومی کا حوالہ دے کر کہ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فدا، جس سے علامہ اقبال نے بھی راستہ تلاش کیا. میں سمجھتا ہوں اس نے 8 مدارج ان محبتوں کے حوالے سے ان کا ذکر کیا جو پاکستان پر پورے موضوع اترتے ہیں. میں ان 8 مدارج کا آپ سے ذکر کرتا ہوں. پہلے رومی کہتا ہے کہ اپنے آپ سے محبت کرو، اپنے دل کا شیشہ صاف کرو تاکہ تمہارے اندر جو چیز آئے وہ نفرتوں سے ہٹ کر آئے. تو دل کا شیشہ صاف کرو. رومی کہتا ہے اپنے آپ سے محبت کرو. پھر رومی کہتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے اور خاندان سے محبت کرو، دل بڑا کرو، لوگوں کو درگزر کرو. پھر تیسرا درجہ وہ کہتا ہے اپنے پڑوسیوں سے محبت کرو. اور کیا خوبصورت پاکستان ہے کہ جناب اپنے پڑوسیوں سے محبت کرتا ہے، مشکلات کے اندر وہ نکلتا ہے، ہم لوگ نکلتے ہیں اور مدد کرتے ہیں. اور دنیا میں سب سے زیادہ چاہے زلزلہ ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، ہم اب نکل کر محنت کرتے ہیں. پھر رومی کہتا ہے اپنے وطن سے محبت کرو.
یہ ہو نہیں سکتا کہ وطن بن جائے بغیر محبتوں کے اور بغیر جذبات کے. صرف وطن بنتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پر ہمارے ذرائع اچھے ہیں اور ہمارا سونا نکل آئے گا یا تیل نکل آئے گا. وطن بنتا ہے انسانوں سے. تو وہ چوتھا کہتا ہے وہ اپنے وطن سے محبت کرو. پھر آگے بڑھتا ہے. اس وقت دنیا کا جو حال ہے وہ کہتا ہے کہ انسانیت سے محبت کرو. جو آپ قتل و غارت گری پاکستان کے مغرب میں آپ نے دیکھا تباہی کا انبار، جو اب جنگیں چل رہی ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم انسانیت سے محبت نہیں کرتے، خون خرابے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. پھر رومی کہتا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرو. دیکھو یہاں پر آپ کا اللہ کی مخلوق صرف زندہ نہیں ہے، نباتات، پھول، پرندے، ان سے محبت کرو. مگر اللہ کی کریشن جو ہے، اللہ نے جن چیزوں کو بنایا ہے اس میں پتھر، پانی، بادل، سب چیزیں ہیں. اور انوائرمنٹ کے حوالے سے کتنی بڑی نصیحت ہے کہ اللہ کی کریشن سے محبت کرو. تو انوائرمنٹ کے لیے اس سے بہتر محسوس چیز نہیں ہوگی. اور 7ویں درجے پر جس پر وہ خود بھی فدا تھا، ہم بھی فدا ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، کیونکہ اس محبت کے اندر یہ کائنات بنی ہے. بڑی بات ہے. اور 8واں درجہ میرے بھائیوں اور بہنوں، 8واں درجہ یہ ہے کہ اس سارے راستے پر، محبت کے راستے پر چلو گے تو پھر اللہ سے محبت کے راستے کھلیں گے. تو میرے دوستوں، بھائیوں، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ کی سمع خراشی ہوئی، آپ نے میری بات سنی. مگر میں جن چیزوں کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے اور جس چیز کو اہمیت دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپس میں منافرتیں کم کر اتحاد کر قائد اعظم اور علامہ اقبال کی باتوں پر ایمان رکھ کر اور جو ریاست مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسوہ حسنہ کو فالو کریں تو یہ قوم کے اوپر مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ دنیا کی عظیم تر قوموں میں اس کا حصہ بن جائے گا. بہت شکریہ خواتین و حضرات، ممبران پارلیمان جتنے یہاں موجود ہیں، آپ سب کا شکریہ موجودگی کا.